बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जनाब, ख़बर ये है कि फैज़ हमीद का डाला गया गंद, इसकी सफाई शुरू हो चुकी है और इस वाले से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बड़ी कार्रवाई डाल दी है। ये कार्रवाई कहाँ डाली गई और कौन सा गंद था जो फैज़ साहब ने डाला था और जिसकी सफाई होने जा रही है, ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसी तरह जो बेल आइकॉन है इसको भी प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी तमाम जो वीडियोस हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएं। और वीडियोस को पसंद आती हैं तो इनको शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी किया करें। तो जनाब, वीडियो का आगाज़ करते हैं। वैसे तो जनरल फैज़ साहब उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान में सिर्फ गंद डाला है। शायद कोई इतना अच्छा काम कोई नहीं किया, गंद ज़रूर डाला है जिसका खमियाजा पूरी कौम आज तक भुगत रही है। आप भले वो प्रोजेक्ट इमरान की बात करें या आप अफ़गानियों के अजाब की बात करें जो हम पर मुसल्लत है, इसमें बहुत सारा किरदार जो है वो जनरल फैज़ साहब का है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आपको याद होगा कि जनरल फैज़ साहब की एक चाय की वो प्याली जो है ना, वो पाकिस्तान के लिए बड़ी भारी साबित हुई है। वो चाय का कप जो उन्होंने सरीना होटल काबुल में वो अपने हाथ में पकड़ा और एक तस्वीर बनवाई थी, उस वक़्त की हुकूमत ने वो कप को बड़ा क्रेडिट दिया था। लेकिन आज हमें समझ आ रही है, बल्कि पूरी कौम को समझ आ रही है, बस कौम यूथ को समझ नहीं आ रही, कौम को समझ आ रही है कि वो कप हम पर कितना भारी गुजरा है और कितना बड़ा अजाब हम पर मुसल्लत हुआ है। और अब ये जो गंद है इसका सफाया जो है, इसका अलम हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने उठाया है और दुआ गो हैं हम सब बहसीयत पूरी कौम के वो अल्लाह उनको इसमें कामयाब करे। तो जनाब, इसकी तफसीलात जो हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि अफ़गान महाजरीन के इनखला के हवाले से जो फ़ैसला किया गया है, बुनियादी तौर पे ये फ़ैसला जो है वो मौजूदा हुकूमत के क्रेडिट पे जाता है, यानी कि निगरान हुकूमत के दौर में ये फ़ैसला किया गया। लेकिन ये फ़ैसला करने वाली जो शख्सियत है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरी दुनिया जानती है कि वो शख्सियत आर्मी चीफ हैं, जनरल आसिम मुनीर हैं, जिन्होंने ये फ़ैसला किया। हालांकि ये एक आग है, किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो इस आग से खेलने की जुर्रत करता, लेकिन आसिम मुनीर साहब ने आते ही ये फ़ैसला किया कि उन्होंने पाकिस्तान को इसके पाँव पे खड़ा करना है। पाकिस्तान में आज तक जो माफियाज राज कर रहा है इनको ख़त्म करना है। पाकिस्तान में ये जो दो नंबरी चल रही है, स्मगलिंग चल रही है, या किसी भी किस्म का धंधा ऐसा है जो नहीं होना चाहिए, जो पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर रहा है और ये पाकिस्तान को एक कैंसर की तरह, दीमक की तरह चाट रहा है, तो हमने इससे निजात हासिल करनी है। तो उन्होंने, वो कहते हैं ना कि वो अपना PDM की हुकूमत कहती थी कि हमने सख्त फ़ैसले करने हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने सख्त फ़ैसले अपनी जगह पे किए हैं। लेकिन जो बड़ा फ़ैसला था, दिलेराना फ़ैसला है, वो आर्मी चीफ ने किया है कि उन्होंने माफियाज़ को पकड़ने का फ़ैसला किया। और ये बहुत बड़ा फ़ैसला है जो अफ़गान महाजरीन को इनके वतन तक भेजने का है। ये बड़ा ज़रूरी है यार। पाकिस्तान दुनिया की थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज़ हैं उनमें शामिल होता है। हमारे लिए तो शायद अपने खाने के लिए भी नहीं है, तो हम इनका ये 40-50 लाख जो अफ़गान है इनका बोझ क्यों उठाएं। मेहमान नवाजी की एक हद होती है, वो मेहमान है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन हम पे अजाब तो ना बन के मुसल्लत किए जाएं। लेकिन जिन्होंने मुसल्लत किया इसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। अफ़गान जंग में जो लोग आए, एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में जो है तकरीबन कोई 10 से 22 लाख लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जो रजिस्टर्ड हैं। हालांकि इनकी करेक्ट फिगर मेरा ख्याल 10 लाख 12 लाख के करीब ही है कि जो रजिस्टर्ड अफ़गान महाजरीन हैं। लेकिन करेक्ट जो बात की जा रही है हुकूमती दावों में वो 40-45 लाख की है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ इससे भी मुख्तलिफ है यार। मतलब आप अपने इलाकों में देखें, हर जगह आपको अफ़गान बस्ती नज़र आती है। ये अफ़गान बस्तियां जो हैं वो अफ़गान वार के बाद पाकिस्तान में मार्ज़ वजूद में आना शुरू हुई और अफ़गानों ने पाकिस्तान के तमाम जो बड़े शहर हैं, कराची हो, लाहौर हो, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, इसके साथ साथ हैदराबाद और दीगर ऐसे शहर जो हैं, यहाँ पे अफ़गानों ने अपनी शहर से थोड़ी सी हट के बस्तियाँ आबाद करना शुरू हुई। खैर, अब ये तमाम शहर फैल चुके हैं और ये बस्तियाँ अब शहरों के बीचों बीच आ चुकी हैं और यहाँ पे एक बड़ी आबादी जो है वो अब यहाँ पे मुकीम है। और इन लोगों ने पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड, यहाँ की दस्तावेज़ात हासिल कर रखी हैं, इस पर भी बड़ा हाथ डाला गया है। अब जिस दिन नादरा में एक हाज़र सर्विस 3 स्टार जनरल अफसर मुनीर साहब जो कि लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनकी तैनाती की गई,
تو بہت سارے لوگوں نے اس پر احتجاج کرٹیسائز کیا ہو کہ دیکھیں جی فوج آ گئی، ہر جگہ پہ فوج کو وہ کیا کہتے ہیں انڈکٹ کیا جا رہا ہے، اب ہر دفتر میں فوج بیٹھ جائے گی، تو یہ ایک غیر اعلانیہ ماشاءاللہ کی صورتحال ہے، یہ پاکستان میں فوج کے کنٹرول میں پورا ملک ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آئی کہ اصل میں فوجی کے آنے کے بعد کیا ہوا، یہاں پہ کیوں ضروری تھا کہ ایک فوجی ہی یہاں پہ آ کے معاملات کو دیکھیں۔ ان کے آنے کے فوری بعد تقریباً کوئی 80 سے 90 کے قریب ایسے افسر، نادرا کے ایسے افسران جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں جو اس غیر قانونی کالے دھندے میں ملوث ہیں، جو غیر قانونی طور پر افغان، جو غیر قانونی افغان ہیں ان کو پاکستانی جو ہیں ان کی فیملی ٹریز میں شامل کر رہے تھے۔ اب آپ کو نہیں پتا، مثال کے طور پہ آپ کی فیملی میں کس بندے کو انڈکٹ کر دیا گیا آپ کو پتہ نہیں، کون سا بندہ ہے جو جناب بار بار نادرا کے آفس جائے گا اور جا کے کارڈ بنوانے کے لیے ساری وہ فیملی ٹری چیک کرے گا یا دیکھے گا؟ آپ کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں اور لوگ اس جھنجھٹ میں پڑتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ بڑی بریکی کے ساتھ یہ وارداتیں ڈالی گئی ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ کتنے غیر قانونی افغان ہوں گے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ یہ ظلم کیا، اور ہمارے اپنے لوگ اس میں ملوث ہیں۔ ان لوگوں کو پکڑے گا کون؟ یہاں پہ جو پہلے لوگ تھے، اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ خود ان سے ڈر رہے تھے یا ان کی کوئی مجبوریاں تھیں جو اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا گیا، لیکن اب ان پہ ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اور اس کی ایک اور بڑی وجہ بھی ہے، وجہ یہ بھی ہے کہ جناب صرف سعودی عرب سے ایک ڈیٹا آتا ہے وہاں کی حکومت کی طرف سے کہ یہاں پہ تقریباً کوئی 10 لاکھ افغانی ہیں جن کو پاکستان کا پاسپورٹ جاری کیا گیا ہے۔ کس نے جاری کیا اور کیوں جاری کیا؟ ان کی ویریفیکیشن کس نے کی؟ کس نے بتایا کہ باقی جو پاکستانی ہیں اور ان کو 10 لاکھ؟ اب اگر ایک ملک یہ رپورٹ کرتا ہے کہ جی یہاں پہ 10 لاکھ لوگوں کو پاسپورٹ جو ہے وہ پاکستان سفارتخانہ جاری کر رہا ہے اور وہ افغان شہری ہیں اور کلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان کے شہری ہیں، تو پھر آپ یہ سوچیں کہ پورا آپ کا مڈل ایسٹ بڑا پڑا یہ افغانیوں کے ساتھ۔ افغانیوں میں ہمارے جو خیبر پختونخوا کے بھائی ہیں، پشتون جو ہیں، وہ ہماری دل اور جان ہیں، وہ پاکستانی ہیں، ہمیں ان سے بڑا پیار ہے۔ افغانی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمیں ان سے بھی پیار ہے، لیکن یار آپ کا اپنا ملک ہے، آپ وہاں جائیں، آپ ہم پہ کیوں مسلط ہوئے ہیں؟ آپ بیٹھے کیوں ہیں؟ اگر آپ کے ملک میں امن ہے وہاں پہ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ جو ہے وہ کنٹرول میں ہے تمام صورتحال، آپ کا وہ افغانی پیسہ بھی آپ روپے سے بہتر ہے، تو جائیں پھر وہاں پہ۔ پاکستان میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن یہ پاکستان سے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پورا مڈل ایسٹ جو بڑا پڑا ہے، اس پورے معاملے پہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے، اور آرمی چیف صاحب کا بیسیکلی یہ فیصلہ ہے کہ اس پورے معاملے کی انویسٹیگیٹ ہونے جا رہا ہے کہ پورا مڈل ایسٹ اور دنیا بھر میں کہاں کہاں سے افغانوں نے پاکستان کے نام پہ پاکستانی پاسپورٹ حاصل کیے ہیں اور کون کون لوگ ان میں ملوث ہیں۔ اور میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ جو ان میں ملوث ہے ان سب کے لیے کوئی معافی نہیں۔ اگر فوج کا کوئی بندہ اس میں ملوث ہوا تو آرمی چیف صاحب واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ اسمگلنگ میں، غیر قانونی دھندے میں، اسی طرح ڈالرز کی یہ جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے، اس میں کسی بھی قسم میں اگر فوج کا کوئی بندہ بھی ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف دوہری کارروائی ہوگی۔ یعنی کہ ایک تو فوج کرے گی، فوج اس کا کورٹ مارشل کرے گی اور اپنے آرمی ایکٹ کے مطابق اس کے خلاف کارروائی اور سزا سنائے گی، پھر اس کے بعد سول کورٹ میں معاملہ اگر جاتا ہے تو وہ عدالت بھی دیکھ لے گی، لیکن فوجی کے خلاف یہ کارروائی کی جائے گی، یعنی کہ معافی کسی کے لیے نہیں ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ عمران خان کے دور حکومت میں جب 2021 اگست 2021 میں افغانستان پہ طالبان کی حکومت کا غلبہ ہوا تو اس وقت یہ اندازے کے مطابق کوئی 8 لاکھ کے قریب افغان غیر قانونی طور پہ پاکستان میں داخل ہوئے، اور اس کی اجازت کس نے دی؟ وہ چائے کا ایک کپ پاکستان کے لیے بھاری پڑ گیا بھائی۔ اس چائے کے کپ کی وجہ سے وہ بارڈر کھول دیے گئے۔ آپ کو یاد ہے کہ وہ بارڈر کھولا گیا تھا اور ویڈیو آج بھی موجود ہیں کہ کس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح وہ افغانی جو ہے پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں۔ کس نے چیک کیا اتنے لوگوں کو؟ کیا آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا اور وہ پاکستان میں داخل ہوئے، اور ان کے داخلے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا، پاکستان میں جرائم کی شرح میں اضافہ ہوا، جگہ جگہ افغانیوں کی غیر قانونی بستیاں آباد ہوئی ہیں۔ وہ نہ صرف وہاں سے تورخم کے راستے پاکستان میں داخل ہوئے، پھر اس کے پورے پاکستان میں پھیل گئے اور جگہ جگہ پہ ان کی بستیاں جو ہیں وہ آباد ہو چکی ہیں۔ اور ایک اور بات، عمران خان اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر سیاستدان، ان کی آپ ذرا یہ سیکیورٹی کے وہ دیکھ لیں، وہ جنہوں نے اپنی پرائیویٹ ملیشیا بنا رکھی ہے نا، بہت سارے سیاستدان، میں صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا، تمام پولیٹیکل پارٹیز،
وہ افغان ہی کیوں ہیں، وہ پشتو بولنے والے ہی کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذرا لڑاکو قسم کی طبیعت کے لوگ ہیں نا، ان کے آنے کے بعد پاکستان میں بھی وہ عدم برداشت جو ہے وہ بڑھی ہے۔ پاکستان میں رواداری ہوا کرتی تھی کبھی، لیکن جب سے یہ آئے ہیں نا، انہوں نے پاکستان کا پورا معاشرہ تبدیل کر دیا ہے۔ اب ان کے خلاف گھیرا تنگ کر لیا گیا ہے، اور لاہور میں خبر یہ بھی ہے کہ کل لاہور میں ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے، اور یہ کارروائی ظاہر ہے آرمی چیف صاحب کے حکم ہے اور اس کے مطابق چل رہا ہے۔ تو جناب اس میں جو فیصلے کیے گئے ہیں، جو کارروائی چلی ہے، اس میں لاہور میں لبرٹی کا علاقہ ہے، گلبرگ کا علاقہ ہے، اوریگا سینٹرز وغیرہ کے ایریاز ہیں، اسی طرح مال روڈ کا علاقہ ہے، بند روڈ کا علاقہ ہے، جہاں پہ بڑے پیمانے پہ آپریشنز کیے گئے ہیں، اور یہاں پہ موجود مختلف جو آبادیاں ہیں ان میں افغانوں کی چیکنگ بھی کی گئی ہے، ان سے ڈاکومنٹس بھی لیے جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پنجاب بھر میں افغانوں کے خلاف منظم کارروائی کے لیے ایک خصوصی سیل جو ہے وہ افغان پناہ گزین کے نام سے قائم کر دیا گیا ہے، جس میں سی ٹی ڈی کے کام ہوں گے، انسداد دہشت گردی جو محکمہ ہے اس کے، سی آئی اے کے لوگ ہیں، اسپیشل برانچ کے لوگ ہیں، اسی طرح ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹیز جو ہیں ان کے لوگ اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ اور اس کمیٹی کو ہیڈ کون کر رہے ہیں؟ ہیڈ کر رہے ہیں جی وڈے گھر والے۔ تو وڈے گھر والوں کی بڑے افسر جو ہیں وہ اس کو ہیڈ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ اس کو ہیڈ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ملک کی 5 سے 6 بڑی جیلوں میں ایف آئی اے کے کاؤنٹرز بھی قائم کر دیے گئے ہیں، لیکن چونکہ جو بھی غیر قانونی افغان پکڑا جائے گا یہ جیل جاتا ہے تو وہیں پہ اس کا ڈیٹا چیک کیا جائے گا، اور جس کے پاس پاکستان کی وہ شہریت کے حوالے سے یا پاکستان کا وہ اپنی فیملی ٹری ثابت نہ کر سکا تو اس کو وہیں سے جو ہے وہ ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ اور لاہور سمیت پنجاب بھر میں اس حوالے سے آپریشن شروع کر دیے گئے ہیں، اور جو مہلت دی گئی ہے وہ ہے جی ان کے پاس 31 اکتوبر یعنی کہ 1 نومبر تک ان کے پاس ٹائم ہے کہ یہ پاکستان چھوڑ دیں اور چلے جائیں اور پاکستان پہ رحم کھائیں۔ اگر یہ نہیں جاتے تو پھر ان کو نکالنے کا حتمی فیصلہ ہے، اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ کسی نے چائے کی پیالی کے بدلے پاکستان کا سودا کیا ہے تو پھر وہ سودا جو ہے وہ اسی نے کیا، اور بلکہ اس کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور اب آخر میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کا ان کے ساتھ کیوں لنک ہے، کیسے ہم کہتے ہیں کہ جی عمران خان کی وجہ سے ہوا۔ بھائی عمران خان کی حکومت کا جب خاتمہ ہوا تو آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب نے لاہور میں ڈیرا ڈالا، اور زمان پارک میں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے ہیں کہ زمان پارک کے اطراف میں باقاعدہ طور پہ خیمہ بستیاں آباد تھیں، جہاں پہ یہ افغان تھے، مطلب وہ پشتو بولنے والے لوگ تھے، میجورٹی ان میں افغان کی تھی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بارہا پولیس پر اٹیک کرتے رہے۔ وہاں پہ عمران خان کو 2 بار گرفتار کرنے کے لیے اٹیمپٹ کیا گیا پولیس کی طرف سے، دونوں بار بھرپور مزاحمت ہوئی، اور باقاعدہ طور پہ یہ جنگجو وار کرتے رہے۔ وہاں پہ پولیس کو پسپائی اختیار کرنا پڑی ان لوگوں کے سامنے، اور ان کے کیمپس سڑک پہ جو کیمپس تھے وہ پنجابیوں کے کیمپس تھے، سڑک کے باہر آبادی کے بیچوں بیچ جو ایک گول پارک ہے زمان پارک میں، وہاں پہ سارے کے سارے یہ افغان تھے۔ اب یہ افغان جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اور ان کی حکومت نے ان کو اسی لیے یہ سہولت فراہم کی تھی، اور پھر ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کے لیے معافی کسی کے لیے نہیں ہے، کسی کے لیے معافی نہیں ہے۔ سیاست دانوں نے بھی اگر ان کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے تو ان کو بھی اس میں کوئی ریلیف نہیں دیا جائے گا، اور سب کے سب جو ہیں وہ قانون کے کٹہرے میں آئیں گے۔ اب صرف میں آخر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو 40 لاکھ کی بات کی جا رہی ہے، ایک اندازے کے مطابق لاہور میں لاہور اور اس کے گرد و نواح کے جو اضلاع ہیں ان میں 20 سے 25 لاکھ کے قریب افغان ہیں۔ کراچی کی اگر بات کی جائے تو کراچی میں 10 سے 12 لاکھ کے قریب افغان بتائے جا رہے ہیں۔ پشاور میں بھی جو ہے وہ تقریباً کوئی 12 سے 15 لاکھ ہیں۔ کوئٹہ کی بات کی جائے تو کوئٹہ میں 8 سے 10 لاکھ ہیں۔ تو ذرا یہ کیلکولیٹ کریں کتنے بنتے ہیں۔ یہ ہے ابھی اس پہ مزید فگر اکٹھا ہوگا تو آپ کے پھر وہ کیا کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جانے ہیں کہ پتہ چلے گا بھائی یہ تو پورا افغانستان ہی ساڑھے سے مسلط ہے۔ تو بھائی بہتر یہ ہے کہ یہ خود بخود چلے جائیں، ورنہ پھر پاکستان کی طرف سے یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ وہ سہولت کار تو کوئی بچنا نہیں ہے، تو ان کے لیے پھر سختی کی جائے گی۔ اور اسلام آباد میں اس کا آغاز کر دیا گیا نا، وہاں پہ ان کی ایک بستی مسمار کی گئی ہے، تو پورے ملک میں ایسے منظر جو ہے وہ دیکھنے میں ملیں گے، کیونکہ آرمی چیف کا اٹل فیصلہ ہے، اور یہی پاکستان کو اس کے اثر راستے پہ لانے کا فیصلہ ہے کہ اگر ہم ان کا بوجھ، ہم اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے شاید اتنی سخت نہیں ابھی، تو ان کا بوجھ کیوں اٹھائیں؟ تو ان کو اپنے گھر کی طرف جانا چاہیے، ان کا گھر جو ہے بہتر تو پھر جائیں وہاں پہ، یہاں پہ پاکستان میں کیوں کر رہے ہیں؟ ان کی وجہ سے جرائم بڑھ رہے ہیں۔ چلیں اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔